बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 27। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले एहसन इकबाल साहब के साथ होने वाला सानहा। जो पिछली रात गुजरी है उसमें लेट नाइट 11th आवर एक प्रोग्राम है ARY का, वसीम बादामी उसे होस्ट करते हैं। उस पर जनाब एहसन इकबाल, जो शौक से अपने नाम के साथ प्रोफेसर भी लिखते हैं, वो हैं नहीं लेकिन वो लिखते हैं, और वो एक प्रोग्राम में बैठे थे 11th आवर में। प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की वो तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन अचानक से जब वो लाइव थे और भरपूर भाषण दे रहे थे तो अचानक से कोई कमरे के अंदर दाखिल होता है, बहुत ही बदतमीज़ी से उन्हें कहता है कि बंद करो इसे, और उसके साथ ही 6 वर्ड, अब ये 100% नहीं है लेकिन गौर से सुने तो ऐसे लगता है जैसे 6 वर्ड इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब उसे काफ़ी अपने व्लॉग्स में उसके ऊपर उन्हें दस्तरस भी है और उसको एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। तो वही 6 वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। शटअप भी शायद इस्तेमाल होता है या नहीं, और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रह जाती, मतलब वो जो सामने फ़ोन होता है जिस पर एहसन इकबाल साहब लाइव होते हैं वो छीन लिया जाता है और या काट दिया जाता है उस प्रोग्राम को, और इंतहाई बदतमीज़ी और आप ये कहिए नामसाद किस्म के हालात एहसन इकबाल को पेश आते हैं। बस फिर क्या, कोई 5, 10, 15 मिनट गुजरते हैं, उसके बाद दोबारा से 11th आवर पर एहसन इकबाल आते हैं। अब जो दोबारा वो आते हैं 11th आवर के ऊपर वसीम बादामी के साथ, तो वसीम बादामी उनसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपके साथ ये क्या हुआ हादसा, अचानक किसी ने आया और कहा कि इसे बंद करो, और वो जो आवाज़ आई इसे बंद करो, वो तो ऐसे ही लगा कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार मेरे अजीज़ हमवतनों हो गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फ़ाइल वगैरह जो चौधरी साहब की हो, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री में है, वो घर ले आए हों, उसे क्लियर ना करते हों, तो उन्होंने तंग आके किसी सूबेदार को भेजा हो कि जाएं। आजकल आपको पता ही है जो इन बेचारे, इनकी क्या, सारे सियासतदानों की जो कदर मंजिलत है वो आपको पता है, और नून लीग की हुकूमत और उनके वज़ीरों की क्या है वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो लगा यही कि कोई सूबेदार, नायब सूबेदार जो हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर कोई बदतमीज़ी की है और इनको कहा कि बंद करो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम। और उसके बाद वो 6 वर्ड और शट अप और उस तरह के अल्फाज वो पूरी तरह सुनाई नहीं दिए, इन दोनों लफ्ज़ जो हैं, लेकिन शायबा या सुनते हुए ऐसा ही लगता है कि शायद ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और ज़बरदस्ती फ़ोन जो है वो, बदतमीज़ी का लफ्ज़ भी उसमें कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस्तेमाल हुआ, और वो फ़ोन जो है वो ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। अब जब वो वापस आते हैं तो वसीम बदामी उन्हें कहते हैं कि ये जो हादसा आपके साथ हुआ, हम नहीं पूछते कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ऑल इज़ वेल। तो एहसन इकबाल जो हैं वो ज़ाहिर है कंपोज नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ ऑल इज़ वेल। फिर वसीम बदामी कहते हैं कि चलें हम आपसे ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है। उस पर भी एहसन इकबाल एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस सीधे मुंह से बैठे रहते हैं, और फिर बाकी मांदा टाइम टेलीविज़न पर किसी तरह से भी उड़े हुए चेहरे के साथ, कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं उनकी तस्वीर दोनों शो से पहले की और बाद की रख कर कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर चोट लगी है, दिखा रहे हैं कि उन पर शायद तशद्दुद का निशान है, लेकिन ये अब ज़रूरी नहीं कि है या नहीं है। बहरहाल उसके बाद वो जैसे तैसे अपना प्रोग्राम पूरा करके बंद करते हैं। अब इस पर फिर लोगों ने तहकीक शुरू की, उस आवाज़ को जांचने की कोशिश शुरू की, और लोगों ने आवाज़ें निकाली। पिछले जो टीवी प्रोग्राम्स या यूट्यूब पर मौजूद आवाज़ें थी वो निकाली, तो वकास बहुत ही मैं ये कहूँगा कि कोना मश्क किस्म का सहाफ़ी है, ड्रॉप साइट के साथ काम करता है अमेरिका में। उसने थोड़ी देर के बाद ही ये स्टोरी जो है अपने ज़राए से फिर बताई कि ये कोई और नहीं, ये एहसन इकबाल साहब का छोटा बेटा महमूद उनका नाम है, महमूद साहब थे ये, और इन्होंने एहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की है। और उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा नहीं है, वो अक्सर एहसन इकबाल साहब के साथ वालिद और बेटे का मामला है, वो अक्सर पहले भी उनकी इनके साथ बदतमीज़ी होती रहती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो ज़रा हद छुट भी हैं, थोड़े शायद उनकी तबीयत के अंदर तुरशी है या तशनगी है या जो भी आपने कहना है, और वो अक्सर इस तरह के मामलात के अंदर उनकी इंटरेक्शन शायद पहले भी रही है। अब क्योंकि ये बहुत निजी किस्म का मामला है बेटे और बाप का, तो हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सिर्फ टेलीविज़न पर जो हुआ
وہیں تک رہیں گے. حالانکہ سٹوریز تو اور بھی ان کی ذاتی لائف پر, دوسری چیزوں کے اوپر بہت ساری سٹوریز ان کے بیٹے کی ذاتی لائف پر وقاص صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے ٹویٹ کی, ڈیٹیل دی, لیکن ہم اس میں فی الحال جانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھیں گے. کل کو یہ کہیں گے کہ میں نے یہ پروپیگنڈا کیا, تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ٹیلی ویژن پر ہوئی. اور اگر تو یہ بیٹے نے کی ہے تو یہ بھی افسوسناک ہے, جیسے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے ساتھ یہ کیا گیا. لیکن اگر بیٹے نے نہیں کی اور واقعی کسی نائب صوبیدار نے یہ کی ہے, وقاص صاحب تو کہتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ پہچان لی گئی ہے اور یہ محمود کی آواز ہی ہے جس نے کہا ہے کہ بند کرو اور بدتمیزی کی ہے, اور یہ سب کچھ ان کے گھر پر ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ نارووال میں تھے یا اسلام آباد میں تھے, یہ بھی کسی کو نہیں پتہ. لیکن بہرحال اب آگے اگر چلیں تو تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے صحافی, جن کو شاید احسن اقبال صاحب نے خود کہا ہوگا یا انہوں نے ان سے اپروچ کیا ہوگا, انہوں نے پھر طرح طرح کی تعویلیں دینا شروع کر دیں. کسی نے کہا کہ وہ بچے کھیل رہے تھے تو بچوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو کہہ دیا, حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. وہ آپ کو بھی سنواتے ہیں, اڈلٹ وہ جو ہے وہ آواز ہے, یہ ذرا سنیے. وہ بھی تو آپ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی سن لیا آپ نے, یہ سب کچھ جو ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی بچے کی آواز نہیں ہے, یہ بڑا تھا جس نے آ کر یہ کیمرہ چھینا ان سے اور ان کو کہا کہ یہ بند کرو. اچھا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں آج وہ وکٹم ہے اور ان کے ساتھ کسی اور نے زیادتی کی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ ماضی میں یہ خود بھی بہت ہیبت ناک قسم کی اور بہت ہی سنگین قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. ایک دفعہ یہ موٹر وے پر جا رہے تھے, غالباً وہاں پر میک ڈونلڈس میں رکے کچھ لینے کے لیے. وہاں سین فرانسسکو کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے آئی ہوئی ایک فیملی تھی جن کے بچے تھے, عورتیں تھیں. انہوں نے ان کو دیکھ کر کوئی عمران خان زندہ باد یا ان کو کوئی چور چور کے نواز شریف سے ریلیٹڈ کوئی نعرے لگا دیے. انہوں نے حکومتی اپنا کنٹرول استعمال کیا اور اس خاندان کی عورتوں کو لاہور سے آل دا وے نارووال سفر کروایا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں کروایا جاتا. عورتیں آئیں, عورتوں نے آ کر ان کے گھر پر معافی مانگی کیونکہ انہوں نے ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں تھے اور ان سب کو ظاہر دھمکیاں لگوائیں پولیس کے تھرو اور باقی سب. یہ ظاہر الزامات ہیں ان پر, اس کا کوئی ڈاکومنٹ تو سامنے نہیں ہے, ان پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہ عورتیں آئیں گھر پر اور انہوں نے ان سے معافی مانگی. پھر یہیں نہیں رکے, یہ عمومی طور پر کوئی ہمارے گھر چل کر آ جائے تو ہم پھر آپ کو پتہ ہی ہے ہماری روایات کا, اور وہ بھی خواتین, انہوں نے اس کی ویڈیو اور تصاویر جاری کی باقاعدہ کہ یہ مجھ سے دیکھیں معافی مانگنے آئے ہیں. اسی طرح ایک ان کے حلقے کے کسی نوجوان نے جلسے کے دوران ان سے کوئی سخت سوال یا نعرہ شارہ لگا دیا. ان کے والد کو بٹھا کے ویڈیو کے اوپر اس کے والد سے معافی منگوائی, اس لڑکے سے معافی منگوائی اور ایک لمبی ویڈیو جو ہے وہ جاری کروائی. تو احسن اقبال صاحب نام کے ساتھ تو پروفیسر لکھتے ہیں, لیکن معذرت اس لفظ پر جو کہنے لگا ہوں, بڑے کمینے قسم کے انسان ہیں جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں اور کوئی آگے مظلوم ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو بھی سانحہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے بھی جو بدتمیزی ان کے ساتھ لائیو ہوئی یا ان کے ساتھ تشدد ہوا یا نہیں ہوا, اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. جب احسن اقبال اس ٹیلی ویژن پروگرام میں بات چیت کر رہے تھے آج کے, تو وہ بات کر رہے تھے روایات کی. ایک تو وہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ گرل کر رہے تھے کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ان کا لیڈر یہ کہتا ہے, لیڈر کی بیگم یہ کہتی ہے, بہن یہ کہتی ہے, لیڈرشپ باقی یہ کہتی ہے. تو پی ٹی آئی کے اوپر بہت تنقید کر رہے تھے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو قائد اعظم کے ویژن سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ 25 دسمبر قائد اعظم کی یوم پیدائش, اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے ویژن سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس ویژن کے تحت پاکستان بنایا تھا, یہ سیکھیں اور اسی کے تحت یہاں پر پولیٹکس کریں. تو ہمیں ہمارا ایک ٹویٹ ماضی میں یاد آیا جو ہم نے احسن اقبال صاحب کو قائد اعظم اور ان کے خاندانی جو سیاست تھی, ان قائد اعظم کی نہیں, احسن اقبال صاحب کی, کیسے قائد اعظم دشمن قسم کی سیاست جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کا خاندان کرتا تھا, اس پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا, اب میں نے تو معاملہ سارا سیاسی کیا تھا, جیسے آج بھی میں نے آپ کو کہا کہ ان کے بیٹے کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہیں, ان پر میں بات نہیں کر رہا. میں نے جو کچھ ٹی وی پہ ہوا وہ بات کی. ایسے ہی اگلی بات بھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی سیاسی بات بتانے لگا ہوں, ان کے خاندان کی, ذاتی نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو میراث, اب خاندانی یہاں پر تو سیاسی میراث لوگوں کو ملتی ہے, پاکستان میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو خود سے اپنی سیاست شروع کرتے ہیں. تو جو احسن اقبال ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ آپا نثار فاطمہ, جن کا کہ بہت ہی احترام ہے, وہ ظاہر ہے وفات پا چکی ہیں اور اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ احسن اقبال صاحب کی والدہ نہیں, ہماری بھی والدہ ہیں, ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں. وہ
جو ضیاء الحق تھے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، پاکستان کی تباہی کی تھی، آئین توڑا تھا، ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے تھے آئین توڑ کر، وہی جنرل ضیاء الحق صاحب کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھی. کیبنٹ کا نہیں، کچن کیبنٹ کا. ان کے جو بہت ہی چند قریبی لوگ تھے ان میں ایک آپا نثار فاطمہ تھی. لیکن بات یہاں نہیں رکتی، کیونکہ ابھی یہ قائد اعظم کا ویژن اور قائد اعظم نے پاکستان کیسے بنایا احسن اقبال یہ بتا رہے تھے، تو آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. آپا نثار فاطمہ کے جو والد محترم تھے، جی ہاں، آپا نثار فاطمہ کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا چودھری عبد الرحمان. جی، یہ بڑی کڑک قسم کی آپ ان کی تصویر دیکھیے. اب دوبارہ کوئی ذاتی بات چودھری عبد الرحمان صاحب پر ہم نہیں کر رہے، یہ بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. چودھری عبد الرحمان صاحب نے 1946 میں قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا. ہے نا مزے کی بات. ابھی ان کا جو نواسا ہے مین احسن اقبال صاحب، وہ قائد اعظم کی اسٹریٹجی اور پاکستان کیوں بنا تھا یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. حالانکہ اور پھر اگر تو احسن اقبال صاحب کی ذاتی سیاست ہوتی نا، انہوں نے خود سے سیاست شروع کی ہوتی، ان کی ذاتی یہ ساری تگ و دو ہوتی، تو پھر بھی ہم یہ حوالہ نہ دیتے، کیونکہ وہ اپنی سیاسی میراث انہوں نے حاصل کی آپا نثار فاطمہ مرحومہ سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور آپا نثار نے ظاہر ہے اپنے والد محترم چودھری جو عبد الرحمان ہیں ان سے حاصل کی. تو یہ چودھری عبد الرحمان صاحب کی سیاست جو ہے وہ آخر پر احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. اب چودھری عبد الرحمان صاحب نے الیکشن لڑا جلندھر سے، جو اب انڈین پنجاب کے اندر ہے، اس وقت تو لارجر انڈیا تھا. یہ 1945-1946 کا وہ جو الیکشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور ان کو ہرایا کس نے؟ ظاہر ہے انہوں نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا، مطلب قائد اعظم کی جو مسلم لیگ تھی، قائد اعظم جس کو لیڈ کر رہے تھے اس کے خلاف الیکشن لڑا. اور قائد اعظم کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام تھا میاں عبدالسلام. میاں عبدالسلام کے بھتیجے اس وقت وہ بھتیجے کہہ لیں یا آپ یہ کہیں کہ علی جو ہمارے ایک ایم این اے ہیں علی سرفراز، میاں علی سرفراز، ان کے آپ انہیں دادا سمجھیے، ان کے دادا کے وہ بھائی ہیں. عبدالسلام جو ہے وہ میاں سرفراز صاحب جو ہیں ان کے وہ آپ یہ کہیے کہ ان کے والد کے وہ بھائی ہیں. تو علی سرفراز کے آپ یہ سمجھیے کہ دادا کے سگے بھائی میاں عبدالسلام صاحب جو ہیں انہوں نے ہرایا تھا چودھری عبد الرحمان کو. چودھری عبد الرحمان پاکستان بننے کے بھی ظاہر ہے سخت خلاف تھے، اس لیے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. اور وہ قائد اعظم کے بھی سخت خلاف تھے، قائد اعظم کی اسٹریٹجی کے بھی خلاف تھے، قائد اعظم کے خیالات کے بھی خلاف تھے، قائد اعظم کا جو پاکستان بنانے کا نظریہ تھا اس کے بھی خلاف تھے. اور جو میاں عبدالسلام تھے وہ قائد اعظم کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے لدھیانہ سے، اپنا جلندھر سے. تو وہاں پر انہوں نے 1945-1946 میں سخت ترین شکست دی تھی چودھری عبد الرحمان صاحب کو، جو نانا تھے اپنے احسن اقبال صاحب کے. اور آج احسن اقبال صاحب بجائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر شرمندہ ہوں کہ ان کی جو میراث ہے سیاسی طور پر، وہ قائد اعظم کے بھی خلاف تھے اور پاکستان بنانے کے بھی خلاف تھے، لیکن آج وہ بھاشن دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو نہیں پتہ کہ قائد اعظم کا جو ہے وہ ویژن کیا تھا اور پاکستان بنانے کی اسٹریٹجی کیا تھی. اور ان سے جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ قائد اعظم کا پاکستان اور ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اور بھی مجھے ہمارے اللہ ان کو عزت اور استقامت دے، ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بڑی مشکل جیل کاٹ رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کا جو داخلہ تھا، پروفیسر بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، تو ان کا داخلہ شاید نہیں ہو سکا تھا کالج میں پہلے، پھر وہ کیسے داخلہ کروایا گیا، پھر یہ باہر کیسے پڑھنے گئے، وہ ساری داستان انہوں نے مجھے سنائی. اگر وہ میں آپ کو سنواؤں تو آج کے دن ان کے لیے مزید اس میں ظاہر ہے کوئی پلیزنٹ بات نہیں ہوگی، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز میں ان چند میرے خیال سے منافق سیاستدانوں میں سے ہیں جو بڑا منہ بھر کے قائد اعظم کا نام لیں گے، پاکستان کا لیں گے، ان کے نظریے کا لیں گے، لیکن خود جب ہم آپ کے سامنے معاملات رکھ رہے ہیں تو ان کی اپنا جو ان کی خاندانی میراث ہے وہ قائد اعظم کے خلاف کھڑی تھی. اب پچھلی دفعہ میں نے یہ جب ساری سٹوری ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کی تو احسن اقبال صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے یہ ذاتی حملہ کیا ہے.
میں نے تب بھی ان کو بتایا کہ نہیں، میں نے یہ آپ پر ذاتی حملہ نہیں لگا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی گالی گلوچ اور گھٹیا قسم کی واپس جو ہے میرے پر ذاتی کمنٹری کی۔ میں احسن اقبال صاحب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے چودھری عبد الرحمان صاحب کی ذاتیات کے اوپر آج بھی بات نہیں کی، وہ کیسے انسان تھے، اچھے برے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے لیے وہ وفات پا چکے ہیں، محترم ہیں، میں نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ آپ کی والدہ محترمہ، میں نے کہا کہ وہ ہماری بھی والدہ محترمہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی بھی جو سیاسی وابستگی تھی ضیاء الحق کے ساتھ، اس پر بات کی کہ وہ کچن کیبنٹ کا حصہ تھی۔ آگے آپ کی بھی ذات پر بات نہیں کی، آپ کے بیٹے کا جو آج آپ کے ساتھ وقاص صاحب کے مطابق حادثہ ہوا ہے، ان کی بھی ذاتی زندگی پر ہم نے بات نہیں کی، ان کی بھی آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا پبلک میں اسی پر بات کی۔ لیکن احسن اقبال صاحب، میں پہلے سے آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ان کے نانا کی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، اس کے بعد پھر مجھ پر حملہ کریں گے اور گھٹیا اور غلیظ الفاظ استعمال کریں گے اور پھر سے کہیں گے کہ میں نے ذاتی حملہ کر دیا، حالانکہ میں نے صرف اور صرف خالصتاً سیاسی بات کی ہے۔ ان کی جو سیاسی وابستگی ہے یا جہاں سے ان کی سیاست کو جاگ لگا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلندھر میں ان کے نانا نے قائد اعظم مخالف الیکشن لڑا تھا۔ اب چلتے ہیں ذرا اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ کا آج سے آغاز کر رہی ہے، اور آج جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ آج پہنچ رہے ہیں لاہور۔ اس کے لیے 11 بجے صبح جو دن ہے اس میں وہ شروع کریں گے، راول پنڈی ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ چکری کے مقام پر وہ ملیں گے اور پھر وہاں سے سارے اکٹھے ہو کر پہنچیں گے وہ لاہور میں ڈفرینٹ جگہوں پر انہوں نے جانا ہے۔ ہمارے ڈفرینٹ تنظیمی لوگوں، کارکنان اور دوسرے لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کرامت کھوکھر صاحب کے ان کے گھر بھی جانا ہے انہوں نے۔ کرامت کھوکھر صاحب بہت ہی سینئر پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیشین ہیں، ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں متعدد بار۔ تحریک انصاف لاہور کے لبرٹی چوک پر بھی رات 9 بجے کی کال دی ہوئی ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر پولیس کیا سلوک کرتی ہے۔ ماضی میں تو بہت برا سلوک ہوتا رہا۔ اسی لبرٹی چوک کی ہی وہ فوٹیج تھی جو ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو دکھائی، جو شہر بانو نقوی، جی ہاں وہی شہر بانو نقوی جنہوں نے ڈاکٹر علی سے، زین علی جو ہیں، ان سے بھتہ وصول کیا، زبردستی وہ پیسہ وصول کر کے اس پیشنٹ کو دلوایا، وہی شہر بانو نقوی جو ہے وہ وہاں پر تشدد کروا رہی تھیں ہمارے ورکرز کو اور وہاں سے گرفتار کروا رہی تھیں۔ وہی فوٹیج اور تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی لبرٹی چوک پر 9 بجے کی یہ کال ہے۔ دوسری طرف میں نے ابھی آپ کو بتایا کرامت کھوکھر صاحب بڑے سینئر جرنل اپنا سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 80 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی۔ رات پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا کیونکہ سہیل افریدی نے وہاں پہنچنا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا، بدتمیزی بھی وہاں پر ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے جو لاہور کے اندر ہے۔ دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ موومنٹ، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے، لاہور سے ہو رہا ہے، بہت ہی خوش آئند ہے۔ اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہو اور ہوش ہو تو خیبر پختونخوا سے ایک قبائل سے بلانگ کرنے والا ینگ چیف منسٹر پنجاب آ رہا ہے، تو انہیں پنجاب میں ایسا ہی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں ہیں۔ دیکھتے ہیں، لیکن عقل تو ہمارے جو بڑے چودھری صاحب ہیں ان کی بات کر لیں، یا نیچے جو انہوں نے ملکہ لگائی ہوئی ہیں ان کی بات کر لیں۔ عقل تو پوری ہے، اور آپ نے سنی رکھا ہے، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ آگے حافظ حمداللہ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی کے بڑے ایک جید قسم کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ سارے میٹرو بس کی سواریاں ہیں اور وزیر اعظم اس کا ڈرائیور ہے۔ واپس پر متی اللہ جان جو اینکر ہیں وہ انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا اختیار دے دیا؟ انہوں نے کہا شہباز شریف تو بیچارہ ڈرائیور بھی نہیں ہے، آپ نے میٹرو بس کا اسے ڈرائیور بنا دیا کہ اپنی مرضی سے بس چلا رہا ہے۔ تو آگے سے حمداللہ صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں، میں نے میٹرو بس کا ڈرائیور بنایا ہے۔ ان کی رینج اسلام آباد کے آخری سٹاپ تک ہے، یہ پنڈی سے یو ٹرن لے کر واپس آ جاتے ہیں، یہ آگے نہیں جا سکتے۔ مطلب وہ اس میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا جی، اب ایک طرف اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو رہی ہے، دوسری طرف جو چند صحافی ہیں جنہیں جرنیلی قسم کے صحافی سمجھا جاتا ہے، ان کی اب 2 کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دوسری طرف معاملہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے، حکومت اگر مان بھی لے کہ شاہ محمود قریشی سمیت کوٹ لکھپت کے اسیران کو عمران خان سے ملوایا جائے تو بظاہر مذاکرات ممکن نہیں۔ عمران خان اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کے مطابق یوم سیاہ پر صرف 8 لوگ نکلے، یہ کسی اور پی ٹی آئی رہنما کی بات کر رہی ہیں جس کا نام نہیں بتا رہی۔ اڈیالہ کے باہر 50 لوگ علیمہ خان کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بھی ذرا غور کیجئے، نمبر دونوں غور کر لیجئے۔ کوئی مزاحمت کرنے کو تیار نہیں، تنظیم بکھر چکی ہے، صرف عمران خان کھڑا ہے اور وہ جیل میں ہے۔
اب یہ ساری باتیں سن کے یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ اینٹائی عمران خان کوئی سیاستدان ہے یا ایسا صحافی ہے جو سیاستدان نما صحافی ہے، یا آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ شاید مسلم لیگ نون کے کسی محترم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ صحافی کی سٹیٹمنٹ تو اگر آپ غور کریں کہ عمران خان اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے مطابق یوم سیاہ پر صرف 8 لوگ نکلے، اڈیالہ کے باہر 50 لوگ علیمہ خان کے لیے جاتے ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کو تیار نہیں، تنظیم بکھر چکی ہے، صرف عمران خان کھڑا ہے، تو ساری عمران خان مخالف اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا مورال گرانے کے لیے جو ہے وہ ساری سٹیٹمنٹ ہے۔ تو کون دے سکتا ہے؟ ذرا بوجھو تو جانے۔ اب آپ میں سے جس نے بوجھا ہوگا وہ مسکرا دیں، کیونکہ یہ ہماری بہت ہی محترم آسمہ شرازی صاحبہ۔ اچھا، ان پر بھی احسن اقبال کی طرح ان کے پروفیشنل کام کی تنقید کریں تو یہ فوراً عورت کارڈ اور مساجنسٹ، ہمیں یہ فوراً مساجنسٹ کہتے ہیں اور عورت کارڈ، نہ ہم ان کی کبھی مطلب ان کے جینڈر پہ بات کرتے ہیں، نہ ان کی ذاتی زندگی پر بات کرتے ہیں، نہ ان کی شباہت پر بات کرتے ہیں، نہ ان کی معاشرت پر بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم صرف ان کا جو جرنلزم ہے جس میں یہ نواز شریف کی منہ بولی صحافتی بیٹی لوگوں نے گردانتے ہیں، وہ ان کی جرنلسٹک بات پہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اب ان کا تجزیہ آپ نے سنا، آگے چلیے ذرا۔ طاقتور حلقوں پر پی ٹی آئی کی کسی تحریک کا کوئی دباؤ نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو راستہ بنا لیا، جو طاقت اور اعتماد وہ ظاہر کر رہی ہے، اس کے بعد یہ سوچنا بھی اب نارمل ہے کہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ہے۔ اس نظام کی نظریں بہت دور تک ہیں، بلکہ عمران خان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مزید سخت رویے کی توقع رکھیں۔ یہ بھلا کون کہہ رہا ہوگا؟ یہ آسمہ شرازی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ نہیں، یہ کسی اور کی، اس کا ذرا گیس کیجئے۔ جی، اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو منا منیف فاروق، وہی منا منیف فاروق جو حال ہی میں میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر چھوڑا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ نون لیگ کی طرف سے چھوڑا گیا ہے یا اندر سے ادارے کے اندر سے کسی نے چھوڑا ہے، لیکن آج کل وہ بار بار حملے کر رہے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر پر، وہی منیف فاروق یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے تیسری سٹیٹمنٹ، پی ٹی آئی والے اگر مزید مزاحمت کی طرف جائیں گے تو اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے۔ پی ٹی آئی کی 8 فروری کی تاریخ بھی تھوڑے دنوں میں 8 مارچ ہوگی اور پھر رمضان آ جائے گا۔ یہ آپ شاید گیس نہ کر سکے، یہ محمود مولوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ان تینوں سٹیٹمنٹس کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی، پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ چلنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی، کوئی پی ٹی آئی کے پاس آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو چکی ہوئی ہے بہت ساری، اور پی ٹی آئی اور عوام جو ہے وہ اسی تنخواہ پر کام کرے اور سرنڈر کر دے اور مائنس عمران خان کر دے۔ یہ اس ساری تینوں سٹیٹمنٹس کا پرپز ہے۔ اچھا، اب اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر ان کو اتنی پریشانی کیوں ہے لاہور میں چودھری کرامت جو 80 سالہ بزرگ سیاستدان ہیں ان کو گرفتار کرنے کی، اور جو پچھلی پوری رات سے لاہور کے اندر چھاپے مار رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہونے دیں تحریک انصاف کو، بلکہ آپ کھل کے موقع دیں تاکہ ان کو یہ نہ کہنے کا موقع ملے ہمیں تحریک انصاف والوں کو کہ جی ہمیں تو ہمارے پاس ظلم تھا اس لیے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کام کرنے کا، اگر ہم پر ظلم نہ ہوتا تو ہم لوگ نکال لیتے۔ تو آپ ظلم نہ کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ عوام نہیں نکلتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ہاں، لوگوں کا کئی دفعہ میرے سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جنگ تو آپ نے 8 فروری کو جیت لی تھی، اب ہاں لمبی ہو رہی ہے۔ ایسے کاموں میں جب آپ نے ایک اصول کے اوپر، نظریے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کوئی بھی قربانی دینی ہو یا آپ نے کسی فائٹ کو پک اپ کر لیا ہو تو پھر آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وقت شاید اس میں لگے لیکن جیت آپ کا مقدر ہے، کیونکہ عاصم منیر جو ہیں وہ تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہیں۔ ان کا کام خراب ہونا ہی ہونا ہے، وہ آج ہو کل ہو، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، افغانستان میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کر رہے ہیں، جو کچھ وہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ ہو، وہ عمران خان کے ساتھ ہو، عمران خان کی زوجہ کے ساتھ ہو، عدت میں نکاح والے کیس، جو کچھ بھی عاصم منیر کر چکے ہیں، لا آف نیچر یہ کہتا ہے کہ ان کو ڈیفیٹ ہونی ہی ہونی ہے۔ بس اب آپ انتظار کر سکیں۔ سب سے زیادہ مشکل انتظار تو عمران خان کے لیے وہ جیل کے اندر ہے، لیکن سوچیں وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ، متانت کے ساتھ یہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سب کو بھی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اور یہ جو جرنیلی ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں، یہ جو آپ کی امید توڑتے ہیں، یہ سب سے خطرناک، عمران خان کے خلاف جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے وہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے، جب یہ آپ کو ریلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اب سب ہم نے کنٹرول کر لیا، کچھ نہیں بدل سکتا۔ وہ چیز عمران خان کے نظریے کے سب سے خلاف جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنی امید نہیں ٹوٹنے دیتے
تو آپ یقین کیجئے وہ ان کی ہار ہوتی ہے. تو امید آپ نے نہیں ٹوٹنے دینی, بالکل آپ نے حوصلے میں رہنا ہے. اگلی خبر کوئکلی آپ کو دے دیں. لڑائی جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور مریم نواز کے درمیان. اس میں حال ہی میں احسن بون جو وکلا کا جو آسما جہانگیر گروپ ہے یا آج کل جرنیلی گروپ ہے اس کے وہ روح رواں ہیں, وہ بھی میدان میں آئے ہیں اور جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کو کہا ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ. اس کے بعد نون لیگ کا جو سارا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم اور احسن بون دونوں کو دن میں تارے دکھائے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ احسن بون کی اوقات کونسلر بننے والی نہیں تھی, اس کو بار کونسل کا ممبر بنا دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی اوقات سیشن کورٹ کے جج کی لگنے والی نہیں تھی, اس کو چیف جسٹس لگوا دیا. چیف جسٹس ہائی کورٹ کو آپ جیسے نیوٹن حضرات کی خدمات حاصل ہیں. احسن بون کی ڈگری کو بھی جعلی قرار دے دیا. یہ نون لیگ کا سوشل میڈیا دونوں کے لتے لے رہا ہے, دونوں کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. یہ لڑائی بھی اگلے دنوں میں بڑھتی ہوئی تھوڑی سی دیکھ رہا ہوں, شاید بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو نٹ بولٹ کسے جا رہے ہیں وہ کہیں اور سے کسے جا رہے ہیں. جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو اچانک پنجاب گورنمنٹ میں بہت کچھ برا لگنا شروع ہو گیا ہے, اس کی بھی وجوہات کہیں اور ہیں, وہیں پر ہیں جہاں علماء کرام کی اسٹیٹمنٹ کی وجوہات ہیں. باقی آپ سب بہت ہی سمجھدار ہیں. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے ساتھی جرنیل کیا گیم کھیل رہے ہیں, آنے والے دنوں میں اس کو ذرا اوپن اپ ہونے دیں. ہم بھی اس کو دیکھیں گے, آپ بھی اس کو دیکھیں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گمبھیر اور پھنسا ہوا ہے. اب جلدی سے دو خبریں آپ کے سامنے اور رکھ دیں. ایک خبر تو انٹرنیشنل میڈیا سے ہے کیونکہ پاکستان میں وہ خبر کہیں پر نظر ہی نہیں آئی. انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان شراب کی ایکسپورٹ دوبارہ کر رہا ہے. جی ہاں, انٹرنیشنل میڈیا نے باقاعدہ انٹرویوز بھی دکھائے ہیں, پروڈکشن ہوتی بھی دکھائی ہے اور ایکسپورٹ ہوتے بھی دکھائی ہے. انہوں نے مری بروری نامی کمپنی جو پاکستان میں بہت پرانی کمپنی ہے ان کی مینجمنٹ کے انٹرویوز بھی دکھائے, جنہوں نے کہا کہ 1970 میں یہ پابندی لگ گئی تھی, لیکن اس کے بعد اب فیلڈ مارشل صاحب کی جو حکومت ہے اس میں انہیں شراب ایکسپورٹ کرنے کے دوبارہ لائسنس ملے ہیں اور انہوں نے شراب ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. اب یہ خبر اگر تو اچھی خبر ہے تو پھر یہ حیرانی کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا کو اس کی سعادت کیوں نہیں ملی, اور اگر یہ بری خبر ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا تک کیسے پہنچی اور یہ سب کچھ کیوں ہوا. یہ فیصلہ میں اس کا آپ پر چھوڑتا ہوں, اس کے اوپر میں مزید تجزیہ نہیں کرتا. اگلی خبر وہ بہت ہی مزے کا خیز خبر ہے کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب نے لیبیا میں کھڑے ہو کر لیبیا میں یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستانی انویسٹرز کو, پاکستانی بزنس مینوں کو یہ کہیں گے کہ وہ لیبیا میں آ کر انویسٹ کریں. آپ درست سن رہے ہیں, غلط نہیں سن رہے, مجھے بھی پہلے یہی لگا تھا. میں حیران ہوا کہ وہی فیلڈ مارشل جو SIFC بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے مڈل ایسٹ سے $100 ارب پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آنی, آیا دھیلا بھی نہیں, نل, بالکل جرمن میں نل صفر کو کہتے ہیں, تو نل جو انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں سے آئی, اور 25 ارب بھی نہیں, مطلب 100 ارب کیا, 25 بھی نہیں, 5 بھی نہیں, 1 ارب بھی ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں آئی. لیکن وہ لیبیا میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستانی جا کر لیبیا میں انویسٹ کریں گے. بڑے مذاقیے نے ویسے فیلڈ مارشل صاحب, میری سمجھ سے باہر ہے کہ پلے دھیلا نہیں اور کرتے میلا پھر رہے ہیں. خود ہم انویسٹمنٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہر طرف, اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر پر انویسٹ کریں گے. ویسے بہت ہی کھوچڑ ہیں ہم لوگ بھی, جس کو ٹوپی پہناتے ہیں اس کو ایسی ٹوپی پہناتے ہیں کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں. تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ الطاف بھائی نے تو بہت ہی خوب کہا تھا کہ انہی کی زبان ہی سن لیجیے. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے, اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا. اس کو حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.